اور باقی مہمانوں کا آج سرزمین غزر میں جو کہ شہداء کی سرزمین ہے ویلکم کہتا ہوں. آج 1 نومبر گلگت بلتستان کی آزادی کا دن آپ سب کو مبارک ہو. آج کے دن جب گلگت بلتستان کی عوام نے یہ عہد کیا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، تو اسی دن ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین صاحب، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف کارگل کی جنگ میں سینکڑوں نوجوانوں نے جو کہ اس دھرتی کے نوجوان تھے، اس دھرتی کے پیرے تھے، انہوں نے اپنی جانیں اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے وقف کی ہیں. جس سرزمین پہ چیئرمین صاحب آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے. اس سرزمین نے ہمیشہ اپنی ملک کی وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے. اس سرزمین نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس سرزمین نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے میرے والد پیر سعید کرم علی شاہ کو 45 سال جتوایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور غزر کا رشتہ، اس خاندان کا رشتہ 3 جنریشنز کا ہے. چیئرمین صاحب، شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، اور آج ہمارے ہم سب کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. یہ 3 پشتوں کی محبت ہے، یہ 3 پشتوں کا تعلق ہے. یہ 3 پشتوں کو اس سرزمین نے عزت دی ہے، اس سرزمین نے محبت دی ہے، اس سرزمین نے اقتدار دیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں آزادی دی، بولنے کا حق دیا، ہمارے گھروں میں 2 وقت کی روٹی فراہم کی. اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس انسان کا جو ذریعہ بنا، اس کے بعد محترمہ وہ پیار کا پرچم، وہ علم، وہ چراغ لے کے ہماری عوام کے بیچ بیٹھی رہی. اس کو بجھنے نہیں دیا، اس محبت کو، اس عزت کو، اس رویے کو بجھنے نہیں دیا ہماری محترمہ نے. اور آج جب بھٹو کا نواسا، جب بی بی کا بیٹا ہمارے بیچ بیٹھا ہے، تو انشاءاللہ آپ سب مل کے اس چراغ کو دوبارہ بجھنے نہیں دیں گے. آج آپ عوام کی خدمت، چیئرمین صاحب، آپ پہ اور مجھ پہ قرض ہے. اس عوام نے چیئرمین صاحب آپ کے ساتھ بے پناہ محبت کا مظاہرہ کیا ہے. آج وہ دن آ گیا ہے کہ اس عزت، اس محبت، اس انکنڈیشنل سپورٹ کا قرض ہم اتارے، اور ان کی ذمہ داریوں کا، ان کی مشکلات کا، ان کی ضروریات کا مل کے حل نکالیں. چیئرمین صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس زمین کے ساتھ آپ نے جو محبت کا اظہار کیا ہے، وہ آج تک
पाकिस्तान के किसी भी नुमाइंदे ने नहीं किया। 2 साल में 2 दफा आपने इस सरजमीन पे पाँव रखा। इससे वाज़ेह होता है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके इरादों में, आपके मंसूबों में गदर की आवाम शामिल है। आज इस आज़ादी के दिन मैं अपने शोहदा की फैमिलीज और इस गजल को बिलखसूस खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, कितनी बदकिस्मती है हमारी जगह की, हमारे इस एरिया की। वादी शोहदा, और जब भी कोई और हुकूमत आई है उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस 75 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ 14.5 साल के लिए पाकिस्तान में आई है। और कोई बंदा मुझे एक ऐसी चीज दिखा दे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने की हो। आज ये सारे चेहरे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माए, हमारी बहनें आपकी तरफ चेयरमैन साहब एक उम्मीद से देख रही हैं कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और वो सब कुछ करेंगे जो आज से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है और करती रहेगी। वो सारी कोताहियां पूरी करेंगे जो आज से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना की हो या पीर सैयद करम अली शाह से रह गई हो। पिछले 5 साल चेयरमैन साहब, पिछले 5 साल में हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया है। कोई फंड्स हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिले। नून की नाअहली समझूं या फेडरल में पीटीआई की, समझ नहीं आ रही चेयरमैन साहब। एक भी नौकरी नहीं मिली। और जब हमने नौकरियां दी, जब हमने रोजगार पैदा किया, तो यही नाअहल हुकूमतें हमें नैब के दरवाजों पे खड़े कर रही है। हर घर में रोजगार दे सकते हैं तो कोई और भी पार्टी दे के दिखाए। क्यों सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ठेका उठाया हुआ है? चेयरमैन साहब, ये उम्मीद जो हमारे लोगों के चेहरों पे आज आप देख रहे हैं, ये वही उम्मीद है कि बिलावल साहब आएगा, रोजगार लाएगा। चेयरमैन साहब, यहां पर नजरअंदाजी की इंतहा देखिए। सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में सीपेक का रूट डिस्कस हुआ, काम हुआ, अमल हुआ। ताजिकिस्तान रोड पे काम जो भी हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स को आप पाकिस्तान भर में और इंटरनेशनली भी आला से आला प्लेटफॉर्म में ले जाकर नुमाइंदगी करेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट के एम्बेसडर बनेंगे और हमारे और सिंध के बीच ब्रिजेस तामीर करेंगे, एक कनेक्शन तामीर करेंगे। बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट है चेयरमैन साहब, टाइम की कमी की वजह से मैं वो लिस्ट दोहरा नहीं पा रहा हूं। बिलावल साहब, ये जो कर्ज है, इस कर्ज को आपने इस तरह अदा करना है कि हमारे खवातीन और भाइयों और बहनों की हमारे डिस्ट्रिक्ट में 100% लिटरेसी रेट है। इस लिटरेसी रेट का फायदा क्या जब कोई वोकेशनल सेंटर्स ना हो, जब नौकरियां ना हो, जब हमारी औरतों के लिए अलग यूनिवर्सिटी ना हो, जब हमारी शोहदा के खून की वजह से यहां पर कोई कैडेट कॉलेज ना हो, जब कोई स्किल डेवलपमेंट हमारे एरिया में हमारी बहनों के लिए ना हो, तो इस पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या? रोड्स चाहिए चेयरमैन साहब, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये मेरे पीछे गांव है दाइन,
اس کا پل پیر سید کرم علی شاہ نے بنایا تھا. اور آج چیئرمین صاحب میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ وعدہ کریں گے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نہ کرے تو آپ سندھ گورنمنٹ سے ادھر کے لیے ایک RCC برج بنا کے دیں گے. انشاءاللہ آپ کی حکومت فیڈرل میں آئی, اگر نہ بھی آئی تو سندھ گورنمنٹ سے آپ ایک RCC برج ہمارے دہن کو دیں گے. یہ میں آپ سے وعدہ چاہتا ہوں آج عوام کے سامنے. ایک اور وعدہ چاہتا ہوں آپ سے چیئرمین صاحب کہ آپ ہمارے اس ضلع میں ایک 30 بیڈ ہاسپٹل ہماری بہنوں اور ہمارے بھائیوں کے لیے بنائیں گے سندھ کی مدد سے. یہ میں آپ سے آج وعدہ چاہتا ہوں چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, ٹورزم تاجکستان روڈ, جب تاجکستان روڈ بنے گا تو پیاخن تک تاجکستان روڈ بنے گا, مترمدان تک تاجکستان روڈ بنے گا. کب تب تو کوئی ہمارے بدسواد متاثرین پہ نظر ڈالیں گے؟ 2 حکومتیں آئی, کدھر ہے فنڈز؟ ہمارے NGOs سنبھال رہے ہیں ہمارے متاثرین کو. کدھر ہے بدسواد کے لیے کام کرنے والے حکومتیں؟ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے کہ صرف وہی غریبوں کے ساتھ ہے, وہی ہماری بہنوں کے ساتھ ہے, وہی ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہے. چیئرمین صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ آپ شندور بارڈر, کرمبل لیک بارڈر کی آواز ہماری فیڈرل اسمبلی میں اٹھائیں. کرمبل غزر کا حصہ ہے, شندور غزر کا حصہ ہے, اور یہ روڈ ہمیں کرمبل لیک تک چاہیے. یہ روڈ تاجکستان روڈ ہماری ڈیمانڈ ہے. سی پیک آلٹرنیٹ روٹ ہماری ڈیمانڈ ہے. چیئرمین صاحب, میں امید کرتا ہوں کہ جو قرض ہمارے کندھوں پہ ہے, میرے اور آپ کے کندھوں پہ جو ہے, آج تیسری جنریشن سید جلال علی شاہ, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس قرض کو اتارنے کے لیے دن رات محنت کرے گی. جو عزت آپ کے نانا, آپ کے والد صاحب, آپ کی والدہ صاحبہ کو اس عوام نے دی ہے, اس عزت, اس محنت, اس محبت کا قرض اتارنے کا ٹائم آ گیا ہے چیئرمین صاحب. اور میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہوں جب تک میری یہ غریب عوام کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا, جب تک ان کی روڈ نہیں بنیں گے, جب تک ان کی برجز نہیں بنیں گے. میں نے یہ عزم اٹھایا ہے. یہ دن میرے والد محترم مرحوم پیر سید کرم علی شاہ اس دنیا سے رحلت فرما کے چلے گئے, اس دن میں نے عزم کیا کہ میری پوری زندگی اس عوام کے حوالے. جلال علی شاہ قدم بڑھو, جلال علی شاہ قدم بڑھو, جلال علی شاہ قدم بڑھو. تو جب میری پوری زندگی اس عوام کے حوالے ہے تو پھر کروائے جو کروانا ہے مجھ سے, بھجوائے مجھے جس دفتر کے سامنے بھجوانا ہے, سلائے مجھے جس مٹی پہ سلانا ہے, اور رکھے جتنا بھوکا رکھنا ہے. جب تک میری عوام بھوکی ہے میں بھی بھوکا رہوں گا. جب تک میری عوام کو ان کے مسائل کا حل نہیں ملتا چیئرمین صاحب, میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا, کیونکہ آپ ہی ہمارے کل کے وزیر اعظم ہیں. ایک بار دوبارہ اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, اور اپنے گلگت بلتستان کی عوام کو آج کا دن مبارک ہو. چیئرمین صاحب, امید ہے کہ آپ یہ جو برجز کی میں نے بات کی, ان برجز کو ہمیں ہمیشہ قائم رکھیں گے, اس عوام کے پیار, محبت, دکھ, درد کو سمجھیں گے. اور جس طرح آج تک آپ نے 16 18 گھنٹے جاگ کے اس عوام کے لیے کام کیا ہے, زندگی پر اس عوام کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے, کھڑے ہوں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مٹی میں کھڑے ہوں گے, اس عوام کی پیار لیں گے, اس عوام کا محبت لیں گے, اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں لیں گے. انشاءاللہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد آپ کو وزیر اعظم پاکستان دیکھیں گے, اور یہ میری ماؤں کی دعائیں ہیں
یہ میری بزرگوں کی دعائیں ہیں, یہ میری یوتھ کی دعائیں ہیں. جب ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں تو آخری 2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت مانگوں گا. جب ہم اپنی یوتھ کی باتیں کرتے ہیں تو چیئرمین صاحب, ہم نے اپنی یوتھ کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنے ہیں کہ ان کو روزگار ملے, ورنہ ایسے ہاتھوں میں چلے جائیں گے بیرونی ممالک, دشمن ممالک کہ ایسے ایجنڈاز میں پھنس جائیں گے کہ روزگار ملنا ان کو مشکل ہو جائے گا, کہ ان کو گورنمنٹ کی نوکریاں ملنی مشکل ہو جائیں گی اور اپنا فیوچر تباہ کریں گے یہ ہمارے نوجوان. تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوتھ, ہمارے نوجوانوں کو انگیج رکھیں گے تاکہ وہ کسی غیر ممالک, کسی دشمن ممالک کے ان ایتھیکل ایجنڈاز اور نیشنلسٹ اپروچ سے دور رہیں. عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ. بہت بہت وعدے کیے انہوں نے چیئرمین صاحب, اتنے وعدے کہ ایک زمانے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ شاید یہ ریفارمز لانے کا سوچ رہا ہوں, لیکن ہر کوئی بھٹو نہیں بن سکتا, ہر کوئی بی بی نہیں بن سکتا, ہر کوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نہیں بن سکتا. عوام کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. کسی اور پارٹی میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ ہمارے عوام کے مشکلات پہ سوچے. کرنا تو دور کی بات ہے, سوچے. باتیں کرنا ہر کوئی کرا سکتا ہے, کسی کو بھی کھڑا کر دو سر. آج کل کمیڈینز بھی 2 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو ہنساتے ہیں, جذبہ دلاتے ہیں. یہ کام ہمارے لیڈرز کا نہیں ہو سکتا. اکنامک مرڈر ہے سر یہ. پی ٹی آئی کی حکومت ہماری معیشت کا قتل ہے. ڈائریکشن لیس پالیسیز ہے سر پی ٹی آئی کی. اکانومی بہتر کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی, باہر سے بندے کو لا کے پاکستان کی اکانومی بہتر کریں گے. ارے بھائی کل اگر اکانومی بہتر نہ ہوئی تو وہ بندہ جو باہر سے ہے وہ تو انگلش جا کے بیٹھ جائے گا. ہماری غریب عوام کا کیا ہوگا چیئرمین صاحب؟ کرپشن کی بات کرتی ہے پی ٹی آئی. یار پہلے ملک سنبھالو, ملک سدھارو, پھر کرپشن کے پیچھے پڑو. یہ جو پی ٹی آئی نے ٹرینڈ شروع کیا ہے نا کہ جو لوگ صحیح کام کرتے ہیں ان کے خلاف بولے, لڑائیاں کروائے, فساد کروائے. چیئرمین صاحب افسوس سے یہاں پر بھی کچھ ایسے نمائندے پی ٹی آئی کے ہیں جو مارو جلاؤ گراؤ کے نعرے لگا رہے ہیں. ہمارا نعرہ تو روٹی کپڑا مکان ہے بھائی. ہم بنائیں گے, گراؤ تم دوبارہ بنائیں گے, جلاؤ تم دوبارہ بنائیں گے. اس عوام کی خاطر اپنی جانیں وقف کی ہے اس پارٹی نے. شہداء کا درد آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے چیئرمین صاحب؟ اس درد کو جاتے ہوئے, اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے, انڈے 200, ٹماٹر, چینی 130. ارے بھائی چینی باہر کیوں بیچ رہے ہو دوبارہ امپورٹ کرنے کے لیے؟ ان چینی کے کرپشن والوں کو تو پکڑو. کہتے ہیں میں نئی حکومت لے کے آیا ہوں. پیپلز پارٹی سے جس کو ہمارے چیئرمین صاحب نے نکالا اس کو پکڑ کے تم کہہ رہے ہو میں نئی لوگوں کو لے کے آیا ہوں. ان کو تو ہم نے اپنی حکومت سے نکالا ہے. عمران صاحب ایک بھی ریفارم, ایک بھی میگا پروجیکٹ اور جو کام ہو رہے تھے وہ بھی آپ نے رکوا دیے. اور چیئرمین صاحب آج سپیچ کر رہے ہیں کہ میں آئینہ صوبہ بناؤں گا. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ 2018 کا یہ کیا ہے؟ آج اگر نیشنل سیکیورٹی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اجازت دی ہے تو ہمارے چیئرمین صاحب کیا اس میں یہ گھاس چڑھنے کہتے ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جس نے قانون سازی ہمارے پورے ملک میں کی ہے. باقی سارے بیکار. ایک اور چیز چیئرمین صاحب, یہاں پر ہمارے ہیلتھ کے ایشوز جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں 30 بیڈ کا ہاسپٹل چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب
ہمارے ادھر میڈیسن 300% مہنگا ہو گیا ہے. 300% مہنگا میڈیسن. چیئرمین صاحب اس کی بھی ریلیف کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اقدام اٹھائیں. میری عوام میری بہنوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اپنے بہنوں کے حقوق کے لیے میں کھڑا ہوں. چیئرمین صاحب اگر یہ کام یہاں پر نہیں ہوں گے تو ہمارے غزل میں مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ایڈریس کرنا ہمارا فرض ہے. چیئرمین صاحب ہماری بہنوں کی نوکریوں کا تحفظ, ہماری بہنوں کی نوکریوں کی جابس, ہماری بہنوں کو ایکول پے, ہماری بہنوں کے لیے سینیٹیشن, ہماری بہنوں کا حق. بی بی کا بیٹا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ادا کریں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے سنا. معذرت تھوڑا لمبا ہو گیا. چیئرمین صاحب آپ سب کا بہت شکریہ, اپنی عوام کا شکریہ. انشاءاللہ 15 نومبر کی رات پورے کرکٹ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سورج شروع ہوگا. نعرہ بھٹو. بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے آپ کے ہر دل عزیز محبوب قائد پاکستان پیپلز پارٹی کو بلانے کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے پارٹی کے روح رواں سابق گورنر جناب قمر زمان کائرہ صاحب. میں کائرہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ چیئرمین صاحب کو بلائیں. بہت شکریہ. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. جن کی باتیں سننے, جن کا استقبال کرنے آپ دنوں سے تیاریاں کر رہے تھے اور صبح سے یہاں موجود ہیں. آپ کے چیئرمین تشریف لا رہے ہیں, ان کا استقبال کیجئے. میری بڑی قابل عزت بہنوں اور ماں اور بیٹیوں, پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا, میں نعرہ لگاؤں گا, میرا ساتھ دینا ہے. اور یہ آپ کی آواز بڑی طاقتور ہے, آپ میری عزت والی بہنیں ہوں, یہ اسلام آباد تک جانی چاہیے. نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بلاول. نوجوانوں آپ ساتھ ہو, نعرہ 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 بھٹو. سارا پنڈال کھڑے ہو کے جھنڈے لہرا کے اپنے قائد کا استقبال کرو. نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بلاول, نعرہ 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 بلاول, نعرہ 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 بھٹو. جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو آج گلگت بلتستان کا آزادی کا دن ہے. آپ سب کو آزادی مبارک ہو. گلگت بلتستان کے بہادر اور غیور عوام نے اپنا جد و جہد سے اپنا آزادی خود چھینا تھا. اپنا آزادی چھین کر پھر پاکستان کے ساتھ دیا تھا. ہم آپ کا بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے اپنے آزادی چھینا تھا, مگر 1970s میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں غزر پہنچ کے غزر کے عوام کی جد و جہد کی وجہ سے
غزر کے عوام کا مطالبات مانتے ہوئے FCR کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا، اور 1970s میں آپ کو ایک بار پھر ظلم سے آزادی دلوائے، آپ کو آواز دیا۔ بھوک سے آزادی، غربت سے آزادی دلوانے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کے لیے گندم کی سبسڈی کا بندوبست کیا، چینی کی سبسڈی کا بندوبست کیا، نمک کا سبسڈی کا بندوبست کیا۔ نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان، تو پھر کپڑوں کے لیے بھی سبسڈی کا بندوبست کیا تھا۔ تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے غربت سے آزادی دلوانے کے لیے، بے روزگاری سے آزادی دلوانے کے لیے کیا کیا قدم نہیں اٹھائے تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کو اتنا روزگار دیا، اتنا روزگار دیا کہ روزگار تھا، پوزیشنز تھے، لیکن لینے والے کم پر گئے تھے۔ یہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خدمت۔ نہ صرف وہ روزگار دیے، مگر ایسے ادارے قائم کیے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہو، چاہے وہ ہمارا کراچی کا سٹیل مل ہو، ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ادارے کھڑے کیے تاکہ نوجوانوں کو روزگار کا مواقع پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک میں بھی روزگار کا بندوبست کیا۔ ہر پاکستانی کو نہ صرف مفت پاسپورٹ دلوایا، مگر باہر کے حکومتوں کے ساتھ نیگوشیشنز کر کے وہاں بھی روزگار کا بندوبست کیا۔ یہ صرف اور صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو کر سکتا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان سینو اگریمنٹ کر کے کارا کرم کی بنیاد رکھے، یہاں کے عوام کے لیے ایک معاشی انقلاب شروع کیا تھا۔ اسی نظریہ کو فالو کرتے ہوئے ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو آگے لینا چاہتے ہیں۔ ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق صرف تب ملتی ہے جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہو؟ جب پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو آپ بھول جاتے ہیں کہ یہاں کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اگر 1970s میں FCR کا خاتمہ کیا تو پھر 1970 سے لے کے 1994 تک آپ کے حقوق پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا، آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہوا۔ پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، یہاں کے عوام کو جمہوری آزادی دی، سیاسی آزادی دی، LFOs لیگل فریم ورک آرڈر سمیت باقی اصلاحات کے ساتھ یہاں کے سیاسی جماعتوں کے اجازت دیے کہ وہ یہاں کام کرے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی چاہتی تھی کہ وہ عوام کو بے روزگاری سے بھی آزادی دلوائے، غربت سے بھی آزادی دلوائے۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف نوجوانوں کو روزگار دیا، نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کے اداروں میں روزگار دیا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارے عورتوں کو، ہمارے بہنوں کو بھی روزگار دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ اگر آپ ہر طبقہ کو معاشی مواقع دیں، ہر طبقہ کو روزگار کا مواقع دیں، تو پھر پورا ملک کا معیشت اٹھ سکتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی منصوبہ ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کی ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر روزگار کر رہی ہے،
کام کر رہی ہے اور ہمارے بچوں کی صحت کا خیال بھی رکھ رہی ہے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کارنامہ تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈی پولیس آفیسرز اور لیڈی پولیس سٹیشنز بھی بنائی تھی. یہ سوچ صرف شہید بی بی کی ہو سکتی تھی. مگر پھر اس کے بعد 1994 سے لے کے 2009 تک کسی نے گلگت بلتستان کے عوام کے نہ حقوق میں اضافہ کیا، نہ یہاں کی معیشت میں کام ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے 2009 میں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا. تب تک وہ آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارتے تھے. گلگت بلتستان کو ناردرن ایریاز کھلواتے تھے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھا جس نے گلگت بلتستان کو اپنا نام دے کے شناخت دلوایا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے گلگت بلتستان میں اسمبلی بنایا، گلگت بلتستان کو گورنر دیا، وزیر اعلیٰ دیا. یہ آپ کا حقوق کا اضافہ، آپ کی جمہوری حقوق کا اضافہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. اور اسی منشور کو آگے لے کے چلتے ہوئے کہ ہم نے یہاں کے عوام کو بے روزگاری سے آزادی بھی دلوانی ہے، غربت سے آزادی بھی دلوانی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے مدد مل رہی ہے. ان مشکل معاشی صورتحال میں یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو اسلام آباد میں کٹ پٹلی بیٹھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بی بی شہید کا تصویر ہٹا کے، بی بی شہید کا نام ہٹا کے وہ آپ کے دلوں سے بی بی شہید مٹا سکتی ہے. مگر یہ ان کی بھول ہے. یہاں کے عوام اس ملک کے ہر عورت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کبھی نہیں بھول سکتی. ہم یہاں نہیں رکے. ہم نے یہاں کے عوام کو بے روزگاری سے آزادی دلوانا تھا، اور تاریخ میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کے لیے پچھلی حکومت میں ملا، جب آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے دوران گلگت بلتستان کے عوام کو 25,000 جابز ملے تھے. اور انشاءاللہ آپ حکومت یہاں بھی بنائیں گے، آپ حکومت وفاق میں بھی بنائیں گے، اور ہم اپنے ریکارڈ توڑیں گے اور یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے عوام کو اور روزگار دلوائیں گے. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاک چین کی دوستی کی بنیاد رکھا، پاکستان کا اور چین کا دروازہ گلگت بلتستان سے کھلوایا، تو پھر ہمارا پچھلے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سی پیک کی بنیاد رکھا تاکہ پاکستان کے پسماندہ علاقے کی قسمت ہم بدل سکے، تاکہ ہم پاکستان میں معاشی انقلاب لے آ سکے. اور آج کل ہر کوئی سی پیک کا اونرشپ لینا چاہتے ہیں. وہ جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی آپ چائنا کیوں اتنا دفعہ جا رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سی پیک شروع کیا. اب عمران بھی کہتا تو ہے کہ وہ سی پیک پہ کام کرے گا، لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا سی پیک بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پسماندہ علاقہ کو فائدہ ہو. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ سی پیک صرف ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے، گلگت بلتستان کے سرحدوں کی وجہ سے
اور بلوچستان کے گوادر کی وجہ سے یہ سی پیک ہے, یہ گیم چینجر ہے. ہم نے تو سی پیک کا روٹ گلگت, گزر اور چترال کے تھرو گزارنا تھا. یہ نااہل نالائق لوگ, ان کا سمجھ میں نہیں ہے کہ سی پیک کیا ہے. سی پیک پہ اگر آپ نے کام کرنا تھا تو پہلے اب گلگت بلتستان کے مقامی عوام کو اس سے فائدہ دلواتے, اب فاٹا کے عوام کو اس سے فائدہ دلواتے, اب بلوچستان کی عوام کو اس سے فائدہ دلواتے. ایسا کیوں ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے پاس, پاکستان کے پاس سی پیک بنا ہے, ان لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو سب سے پہلے پرائیورٹی سی پیک پہ میرے گلگت بلتستان کے بہنوں اور بھائیوں کے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کے اگر جمہوری حقوق میں اضافہ ہوا, آئینی حقوق میں اضافہ ہوا, انسانی حقوق میں اضافہ ہوا, معاشی حقوق میں اضافہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. اور اب جو کام رہتا ہے, جو آزادی کا جدوجہد آپ کا ڈوگرا راج سے شکست دلوانے سے شروع ہوا تھا, ہم نے اس کو 15 نومبر کو اس مشن کو 15 نومبر کا اس مشن کا وہ اس دن کا امتحان ہے. آپ کے جو جدوجہد, آپ کا جو محنت, آپ کا جو خون پسینے سے ہمیں جو حق ملا ہے, اب ہمیں اس جدوجہد کو مکمل کرنا ہے. جو بھٹو شہید کا, بی بی شہید کا یہاں کے عوام کے لیے خواب تھا, ہمیں وہ پورا کرنا ہے. ہم اس جدوجہد آج سے نہیں, الیکشن کے دوران ہمیں اچانک خیال نہیں آیا. جب سے بلاول بھٹو زرداری عملی سیاست میں ہے تو میں آپ کے حق حکمیت کے جدوجہد میں, آپ کے حق ملکیت کے جدوجہد میں, آپ کے صوبے بنانے کی جدوجہد میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. ہمیں صبح کا نعرہ صرف الیکشن میں یاد نہیں آیا, ہم نے اس تحریک, یہاں کے عوام کے تحریک کے ساتھ دیے ہیں. یہ ہمارا تیسری دورہ ہے. پہلے بھی جب ہم آئے تھے, جب گلگت بلتستان میں ہمارا تاریخی استقبال ہوا اور پورا گلگت کا دورہ ہوا, ہر علاقہ, یہاں گزر بھی ہم آئے تھے, بلتستان کا بھی دورہ ہوا, سکردو میں تاریخی استقبال ہوا, وہاں کا ہر ضلع کا دورہ بھی ہوا. ہر جگہ پہ, ہر موقع پہ ہم نے آپ کا نعرہ اٹھایا, حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا, صوبے بنانے کا نعرہ اٹھایا, حق روزگار کا نعرہ اٹھایا. اور آپ ہی کا جدوجہد, آپ ہی کے تحریک کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے اپنا 2018 کا منشور اسلام آباد میں 2018 میں پیش کیا. صدر زرداری اور میں نے خود اس منشور کو پاکستان کے عوام نے پیش کیا تھا. پھر میں نے اس منشور کو لے کے پاکستان کے ہر صوبے میں, ہر شہر میں گیا. اس منشور میں کیا لکھا ہے؟ اس منشور میں لکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ چاہیے. گلگت بلتستان کے عوام, گلگت بلتستان کے عوام اپنا نیشنل اسمبلی میں نمائندہ چاہتے ہیں, سینٹ میں نمائندہ چاہتے ہیں. اگر اس ملک کا وزیر اعظم کے فیصلے ہوں گے تو گلگت بلتستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے. اس منشور میں لکھا ہے,
اس منشور میں لکھا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حقوق دلوانا پڑے گا. ان کو ان کے وسائل میں جو پیسہ ان کو ملتا ہے ان کا شہر میں وفاق کا حصہ سے جو پیسہ گلگت بلتستان کے عوام کو ملتا ہے اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. آپ کا منشور کیا ہے؟ آپ کا منشور حق حقیقت کے ہے. آپ کے منشور حق ملکیت کا منشور ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام خود اپنی زمین کے مالک بنیں گے. گلگت بلتستان کے عوام اپنے مدنیات کے مالک بنیں گے. گلگت بلتستان کے عوام اس پہاڑ سے لے کے نیچے دریا تک جو بھی آتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام اس کے مالک ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا زمین کے ساتھ کیا ہو, ان کے مدنیات کے ساتھ کیا ہو. اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسی سرزمین پہ کھڑا ہو کر راجگیری نظام کا خاتمہ کیا, FCR کا خاتمہ کیا, تو آج میں اسی سرزمین پہ کھڑا ہو کر شہداء کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حقیقت بھی دلوائیں گے. گلگت بلتستان کو حق ملکیت بھی دلوائیں گے. گلگت بلتستان کو حق روزگار بھی دلوائیں گے. یہ جو آپ کی جدوجہد ہے, جو آج سے نہیں اب کب سے یہ جدوجہد چلا رہے ہو, اس جدوجہد میں آپ کا خون اور پسینہ شامل ہے. ہم نے اس جدوجہد کو نومبر 15 اس جدوجہد کی امتحان کی دن ہے. نومبر 15 پہ ہم یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. نومبر 15 پہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہ جدوجہد جیتے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب کروانا ہے. پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے کسی کے اشارے پہ اپنے بیانیہ میں تبدیلی نہیں لے کر آئے. ہم نے کسی کے اشارے پہ ہمارا منشور نہیں بنائے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ مل کر یہ جدوجہد کب سے لڑ رہے ہیں. ہم کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے, ہم عوام کے مطالبات پہ چلتے ہیں. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے, جو حق حقیقت کا منشور ہے, جو حق ملکیت کا منشور ہے, جو حق روزگار کا منشور ہے, جو صوبے بنانے کا منشور ہے, یہ ہر گلگت بلتستان کا علاقہ کا مطالبہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 15 نومبر کو آپ ہر علاقہ سے تیر کو منتخب کر کے پوری دنیا کو اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنائیں گے. ہم نے مل کے انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام کا حل نکالنا ہے. مل کے گلگت بلتستان کی خدمت کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے گلگت بلتستان کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا اور اپنا حل کے مسائل نکالے تھے, جیسے گلگت بلتستان کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا, ویسے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ دیں گے. میں کھبلو سے ہو کر آیا ہوں, گاچے سے ہو کر آیا ہوں, خرمنگ سے ہو کر آیا ہوں, سندھو کا بلتستان کا چپا کا دورہ کیا ہے, اور گلگت سائٹ کا دورہ تو نے گھزر سے ہی شروع کرنا تھا. گھزر کو تو آپ کو پتا ہے, ہم گھزر کو بھٹو کا گھزر کہتے ہیں. بھٹو کا گھزر
وہ اس لیے کہ اگر غزر علاقہ بنا، ڈسٹرکٹ بنا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ضلع کا درجہ گزر کو دلوایا تھا، اور وہ ظالم ضیاء نے یہ حق آپ سے چھیننے کی کوشش کی، بلکہ آپ سے چھینا تھا، مگر وہ ہمارا شہید رانی تھی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، اس نے گزر کو ضلع بنایا، بھٹو کا گزر کو بحال کیا۔ ہم شہید بھٹو کا ساتھی، ہم شہید بھٹو کے ساتھی پیر کرم علی شاہ صاحب کو آج بہت ہی مس کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا میں موجود ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانے کھڑے ہوتے، لیکن میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پیر صاحب کا بیٹا میرا بھائی جلال آپ کا امیدوار ہے، اور ہم نے انشاءاللہ مل کے اپنے بڑوں کا خواب جو یہاں کے عوام کے لیے تھا، اپنے بڑوں کا وعدہ جو یہاں کے عوام کے لیے تھا، ہم نے مل کے وہ وعدے پورا کرنا ہے۔ ہم نے آپ کے مسائل حل کرنا ہے، جیسے بھٹو شہید نے ہر مسائل اٹھایا، انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے، ہم آپ کے ہر مسائل حل کریں گے۔ تاجکستان کا سڑک کی بات ہوا، اگر کوئی میگا انقلابی پروجیکٹ ایسے بنا ہے تو پیپلز پارٹی نے کی ہے نا، سی پیک ہو، کاراکرم ہو، جو بھی ہو وہ پی پی نے کی، تو اب تاجکستان کا روڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنائیں گے۔ جیسے ہم نے چائنا اور پاکستان کا دروازہ آپ کے ہاں سے کھولا تھا، ویسے ہی پاکستان اور سینٹرل ایشیا کا جو دروازہ ہے وہ یہاں گلگت بلتستان سے کھلے گا۔ پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ یہاں کی معیشت کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام پہ فوکس کیا، عوام کے مسائل حل کیے۔ آج جس تعداد میں یہاں کے ہمارے بہنوں نے اس جلسہ میں شریک کیے ہیں، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ آپ کا موجودگی، آپ کا جوش اور جذبہ ان ظالموں کو جواب ہے، ان ظالموں کا جواب ہے جنہوں نے ہم سے شہید بی بی چھینی، ان ظالموں کو جواب ہے جنہوں نے مجھ سے اپنا والدہ چھینا ہے، کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو چھینی ہے ہم سے، مگر یہاں گزر آ کے دیکھے، گزر کی ہر عورت بے نظیر بھٹو بننے کو تیار ہے۔ والدہ ساتھ نہیں ہے، مگر میرے گزر کے ماں اور بہنیں میرے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ شہید بی بی نے ہمیشہ تعلیم پہ بھی زور دیا اور عورتوں کی تعلیم پہ بھی زور دیا، تو جیسے جلال بھائی نے کہا ہے، ہم نے یہاں خاص طور پہ یہاں کے عورتوں کے لیے ویمنز یونیورسٹی قائم کرنا ہے۔ تعلیم پہ تو ہم مسلسل زور دیتے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بہت زور دی، اور میں افسوس کی بات ہے کہ غزر جو وادی شودا ہے، غزر جہاں ہمارا نشان حیدر ہے، ہمارے شہیدوں ہیں، جہاں کے کارگل میں اگر شہادت کی ضرورت پڑے تو میرے گلگت بلتستان کے عوام سب سے پہلے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ غزر میں آج تک ہم نے کوئی کیڈٹ کالج نہیں بنایا؟ انشاءاللہ تعالی یہ خواب بھی ہم پورا کریں گے۔ جس طریقے سے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال بچھایا ہے، یہاں کہا گیا کہ سندھ کے پیسے سے میں آپ کا اپنا حصہ اتنا بھراؤں گا،
آپ اپنا کمائی اتنے کریں گے کہ ہمیں کسی کا بھیک نہیں مانگنا پڑے گی. ہم یہاں کے وسائل سے، آپ کے وسائل سے ہم مفت علاج کے ہاسپٹلز بھی کھڑا کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کا شہر میں اضافہ دینا پڑے گا. آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھنے کا کمپنسیشن دلوانا پڑے گا. تب بھی آپ کے پاس وہ وسائل ہوں گے کہ ہم جس طریقے سے، اگر میں کراچی میں مفت دل کے علاج کے لیے ہاسپٹل کھڑا کر سکتا ہوں، خیرپور میں کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل کھڑا کر سکتا ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گلگت ہو یا بلتستان ہو، ہم وہاں بھی مفت علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر سکتے. ہم نے ہمیشہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ مزدوروں کے لیے کام کیا، مزدور کو حق دیے، آواز دیے. ہم نے سندھ میں ایک پروگرام شروع کیا ہے جو مزدور کارڈ کے نام بے نظیر مزدور کارڈ کا پروگرام ہے. گلگت بلتستان کے جو مزدور ہیں وہ بہت محنتی ہیں، اور ان کو بھی ان کا حق دلوانے کے لیے ہر مزدور کو مزدور کارڈ دینا پڑے گا. ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، سندھ میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو اگر ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے تو نہ صرف ہم حکومت سے دلوائیں گے، نہ صرف ہم تعلیمی ادارے کھڑے کر کے ان کو تعلیم میں اضافہ کر کے ان کو موقع دیں گے، نہ صرف ادارہ کھڑا کر کے ان کو مواقع دیں گے، مگر ہم یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے تھرو، ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو سب کو یہ موقع فراہم کریں گے. ہم نے تو سندھ میں مختلف، نہ صرف اپنے وسائل سے، مگر بی بی شہید کا کانسیپٹ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس کے ساتھ حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر، پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے. اس سے ہم نے سندھ میں جلک مرتیاتیار برج، جو سب سے بڑا برج ہے انڈس پہ، وہ بنایا. تھر کول نکالا اور بجلی پیدا کر رہے ہیں. تو یہاں گلگت بلتستان میں بھی بہت موقع ہیں. بہت فائدہ ہوگا اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹروڈیوس کرتے ہیں. ہم فلاحی اداروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہم ہز ہائنس آغا خان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو بہت خدمت کا کام کرتا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اپنے عوام کو مشکل وقت میں لاوارث نہیں چھوڑتی. آپ کو یاد ہے کہ 2011 میں، 2010 میں تاریخی سیلاب ہوئے تھے، یاد ہے نا؟ کتنا نقصان ہوا، پورا پاکستان میں نقصان ہوا، مگر ہم نے کسی متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑا. پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان کارڈ بنا، وطن کارڈ بنا، تاکہ ہم سیلاب کے متاثرین کو پیسہ پہنچا سکے، سیلاب کے متاثرین کو گندم پہنچا سکے، سیلاب کے متاثرین کو ہم ریلوکیٹ کر سکے. یہاں کا جو بدسوات کا ثانیہ ہے، کب سے وہاں کے عوام دربدر ہے، نہ کوئی کمپنسیشن ملا ہے، نہ کوئی صحیح طریقے سے ری لوکیشن کروایا گیا ہے، نہ کوئی وطن کا دیا ہے، نہ کوئی پاکستان کا دیا ہے. یہ کس قسم کا ظلم ہے؟ آپ کا بدسوات کا ثانیہ ہو یا سندھ میں مانسون کے، تاریخی مانسون کے بعد سیلاب ہو، ہر آدمی اپنے تحت اپنا مدد کر رہے ہیں. ریاست نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اس طریقے سے لاوارث کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اور انشاءاللہ تعالی بدسوات سمیت جہاں بھی ڈینجر زونز ہیں، جہاں سے ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں کے عوام کو نقصان ہو، وہاں وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر یہاں کے عوام کو مدد کرنا پڑے گا، کمپنسیشن دلوانا پڑے گا. اگر ریلوکیٹ کرنا پڑے گا تو ریلوکیٹ کرنے کے لیے مدد کرنا پڑے گا. مگر اس قسم کی خدمت تو صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے. پی ٹی آئی، آپ مجھے بتائیں، پی ٹی آئی کی حکومت اب 2 سال سے یہاں
دو سال سے وفاق میں، 2 سال سے پنجاب میں، 7 سال میں پختونخوا میں تباہی کے علاوہ دیا کیا ہے؟ کیا گلگت بلتستان میں اس حکومت نے ایک اینٹ رکھی ہے؟ کیا ایک روزگار دیا ہے؟ جو گلگت بلتستان کے عوام کے حق ہے، کیا اس نے کچھ آپ کو دیا ہے؟ عمران کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت نے اگر کچھ دیا ہے تو بے روزگاری دی ہے، اگر دیا ہے تو غربت میں اضافہ کیا ہے، بھوک میں اضافہ کیا ہے۔ پی ٹی ڈی سی، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جو کہ گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگوں کو روزگار دلواتی تھی، اس کو بھی بند کرنے کی کوشش، وہاں سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے، اور پھر اس ادارہ کو جو آپ کا ادارہ ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہ ان کو یہاں کے عوام سے روزگار چھیننے دیں گے، نہ ان کو آپ کے ادارے اور آپ کے وسائل کو نجکاری کرنے دیں گے۔ انہوں نے جس ادارہ کے ساتھ پاکستان کے نام ہو اس ادارے کو تباہ کیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا؟ پوری دنیا میں بدنام کیا، کہا کہ ہمارے پائلٹس کے پاس جھوٹے لائسنسز ہیں۔ آپ کی طرح نہیں ہے جو جھوٹے ہو کے الیکشنز جیتے ہیں، ایک بھی جھوٹا لائسنس نہیں نکلا۔ لیکن پاکستان کو جو نقصان ہوا، پی آئی اے کو جو نقصان ہوا، جتنے لوگ بے روزگار ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کا ایک پرانا ادارہ، اس سے بھی ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے بھی ملازمین احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر ادارہ، ہر جگہ انہوں نے صرف اور صرف تبدیلی کے نام پہ تباہی کیا ہے۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ ہمارا ڈاکٹرز بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا بزرگ پینشنرز بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ صرف پورا پاکستان ایک طرف ہے، پورا پاکستان ایک طرف ہے۔ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جلسے ہیں، چاہے وہ گجرانوالہ ہو، چاہے وہ کراچی کا ہو یا کوئٹہ کا ہو، پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک طرف ہے اور اکیلا ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم دوسرے طرف ہے۔ آپ نے سب مل کر گلگت بلتستان کو بچانا ہے، گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس بھوک سے، اس غربت سے، اس بے روزگاری سے بچانا ہے۔ پی ٹی آئی کو شکست دلوانا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے۔ یہ اچانک الیکشن کے دوران ان کو گلگت بلتستان یاد آیا، دو وزیر پھر رہے ہیں، اور آج آپ کا وزیر اعظم بھی پہنچ چکا ہے۔ ایسا کیا ہے کہ اچانک ان کو الیکشنز میں صرف گلگت بلتستان کو یاد آتا ہے؟ ویسے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا وزیر ہے، اور وہ 2 سال تک گلگت بلتستان کا کسی علاقہ کا دورہ ہی نہ کیا ہو، گلگت بلتستان کے عوام کا مسائل نہ سنا ہو، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اچانک پہنچیں گے، الیکشن کے دوران پہنچیں گے اور لوگ آپ کا ظلم بھولیں گے، لوگ آپ کا نالائقی بھولیں گے اور آپ کے ساتھ دیں گے؟ گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام تو آزادی کو جدوجہد ڈوگرا راج سے چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کٹ پتلیوں کے جھوٹ اور یو ٹرن میں نہیں آئیں گے۔ اچانک ان کو یاد آیا کہ ہمیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے۔ گلگت بلتستان، آج وزیر اعظم نے کہا، ایک تو اس وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جائے کہ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو آپ کا منشور میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو آج کیوں یاد نہیں آیا؟ 2 سال سے آپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو جنوری میں آپ ہی کا کابینہ نے یہ فیصلہ کو مسترد کیوں کیا؟
اگر یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ کا ریویو پٹیشن آج تک سپریم کورٹ میں موجود کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جیسے باقی آپ کے وعدے جھوٹے تھے، ویسے یہ آپ کا وعدہ جھوٹا ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ الیکشن سے پہلے تو بہت ہی جھوٹ بولتے ہو۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے ملتان پہنچ کے کہتا ہے کہ میں جنوبی پنجاب کو صوبہ دلواؤں گا۔ اب آج پوچھے بھاولپور کے عوام سے، اب آج پوچھے ملتان کے عوام سے کہ آپ کا صوبہ کا کیا بنا؟ ویسے ہی وہ گلگت بلتستان کے عوام کو جھوٹ، یو ٹرن، جعلی وعدے پہ بے وقوف کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن یہ گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ بھٹو کے چاہنے والے بی بی شہید کے جیالے آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ ہم پیپلز پارٹی والے ہیں، ہم حقوق چھیننے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں آئین ہے تو پیپلز پارٹی نے دلوایا۔ پاکستان میں 1973 کے پہلے آپ کے پاس کوئی متفقہ آئین نہیں تھا، اور آج تک اگر گلگت بلتستان کے سرزمین پہ جو آئینی حقوق ملنا ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، تو اب ہم پہ فرض ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے فرض ہے، میرا فرض ہے کہ میں یہ خواب آپ کا مطالبہ پورا کروں، اور انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، بھاری اکثریت دلوائیں گے، اور آپ کا جدوجہد، آپ کے تحریک کامیاب ہوگا۔ گلگت بلتستان کے عوام ہمیں پہچانتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، آج سے نہیں 3 نسلوں سے ہمیں جانتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو پتا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، اس لیے ان کو آج بھی پتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرے گا۔ ہم نے یہاں کے عوام کو عمران کی سلیکٹڈ کی تباہی سے بچانا ہے۔ اگر کسی نے اس کا تقریر سنا ہوگا، میں حیران ہو چکا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک تقریر میں اتنی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اپنا عہدہ کوئی عزت کرتا، شروع کس بات سے کرتا ہے؟ آپ کو صوبہ دینے کا، اور اس کے لیے کوئی علمی جو قدم ہے وہ آج تک نہیں اٹھایا ہے۔ پھر بات کرتا ہے کرپشن کا، اور کہتا ہے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا۔ ہم یہ جو اس کا نعرہ ہے کب سے آپ سن رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا عمران کے حکومت آنے کے بعد کرپشن میں کمی آئی ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہتا ہے کہ عمران کی حکومت بننے کے بعد کرپشن میں کمی نہیں، اضافہ ہوا ہے۔ سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں، اور اب بھی کہتا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا۔ ارے بھائی، آپ تو این آر او کے ریکارڈز توڑ چکے ہو۔ این آر او کے ریکارڈز عمران نے توڑ چکا ہے۔ پاپا جونز والا کو این آر او کس نے دیا؟ بی آر ٹی جو پشاور کا منصوبہ ہے، سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے، ان کے بسز از خود جل رہے ہیں۔ وہاں الزام ہے کہ عمران اور عمران کے فرنٹ مین کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے لیے بھی این آر او، چینی چوری، آٹا چوری، ان سب کے لیے این آر او۔ سلائی مشینز میں امریکہ میں اماراتی خریدنے کے لیے ان کے لیے بھی این آر او۔ اگر کرپشن کا خاتمہ ہمیں چاہیے تو ہمیں ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون بنانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف
सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े, सियासी मुखालफीन को दबाव में डालने के लिए बंद करे, मगर करप्ट को छूट दिलवाते रहे, करप्ट को एनआरओ दिलवाते रहे। हम पाकिस्तान में हर करप्ट के लिए एक कानून बनाएंगे, और चाहे वो करप्शन सियासतदान करे, कोई जज करे, कोई जनरल करे, सबको एक कानून के मुताबिक उनका एहतसाब करेंगे। और ये काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। इन बातों में ये हिम्मत ही नहीं है। कहता है, इमरान कहता है कि ऑपोजिशन मोदी का बयानिया लेके चल रहा है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं कि वो वजीर आजम जिसने कश्मीर पे सौदा कर लिया है, वो अपोजिशन पे कैसे इल्जाम लगा सकता है कि हम मोदी का बयानिया आगे लेके चल रहे हैं, जिन्होंने खुद दुआ किया, जिस वजीर आजम ने खुद दुआ किया कि मोदी जी इलेक्शन जीत जाए, हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, वो आज कह रहा है कि बयानिया अपोजिशन का मोदी का मिलता जुलता है। वो शख्स जो कुलभूषण यादव के लिए, भारतीय जासूस के लिए, जो आपकी सरजमीन पे पकड़ा गया, रातों रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से छुपा के कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है, कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने की कोशिश करता है, कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं। ये कहता है कि ऑपोजिशन मुनाफिकत का सियासत कर रहा है। आपने मुझे बताना है कि मुनाफिकत कौन करता है। हदीस में हमें सिखाया जाता है कि मुनाफिकत का 4 निशानी है कि एक, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, 2, जब बात करे तो झूठ बोले, 3, जब झगड़ा करे तो गालियां दे, और 4, जब मुआहदा करे तो बेवफाई करे। ये जो हदीस में इस्लाम हमें सिखाते हैं कि 4 निशानी है मुनाफिकों की, ये 4 निशानी हमारे वजीर आजम में है, सिलेक्टेड में है, मुनाफिक वजीर आजम है। साथियों, हमने अपने आंखों से देखा कि हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, उनको अपना पेंशन नहीं दिया जा रहा है, 300% इजाफा किया गया है दवाइयों में। हमारे माए बहनें रो रही हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम काटा गया है, हमारे घरों में गैस नहीं दिया जा रहा है, गैस में महंगाई, बिजली में महंगाई, खाने पीने के अशिया में महंगाई। ये सारी की सारी जो तकलीफ है, इसके पीछे इमरान खान है। मेरे पाकिस्तान के अवाम के आंसू इमरान खान निकाल रहा है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, यहां के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। यही वजह है कि मैं हर इलाका में जा रहा हूं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील कर रहा हूं कि पहले भुट्टो शहीद आपके पास आया था, बीबी शहीद आपके पास आई थी, मैं आपका इज्जत कर रहा हूं, मैं आपका घर तक पहुंच रहा हूं, गाड़ी में सफर करके दूर दराज इलाके में घूम रहा हूं। सिर्फ एक ही वजह है, मैंने यहां के मेरे अपने अवाम को बचाना है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तारीखी तौर पे साथ देना है। ना सिर्फ आपने यहां घिजर से 3 सीटें मुझे दिलवाना है, मेरा जलाल भाई को आपने भारी अक्सरियत से जितवाना है, डॉक्टर अली मदद शर को आपने भारी अक्सरियत से जितवाना है, अयूब शाह साहब को आपने भारी अक्सरियत से जितवाना है। मगर हर जिला से, हर डिस्ट्रिक्ट से अपने तीर का निशान देखना है, अपने भुट्टो का निशान देखना है। तीर पर थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर जिला से मुंतखब करें।
भारी अक्सरियत दो, हमें भारी अक्सरियत दो ताकि मैं आपका खिदमत कर सकूं, ताकि भुट्टो शहीद का नामुकम्मल मिशन को हम मिलकर पूरा कर सके, ताकि वो ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपके लिए देखी थी, हम मिलकर वो ख्वाब पूरा कर सके। अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। 15 नवंबर को जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत किसर की होगी। मैंने आप सबका शुक्रिया कहना है। सुबह से लेके आज तक आप यहाँ हमारा जलसे में शरीक है। यही जज्बा और यही मेहनत 15 नवंबर तक जारी रखना है। घर घर जाना है, खट खटाना है कि साथ दो भुट्टो शहीद के साथ दो, साथ दो शहीद बीबी के साथ दो, साथ दो तीर के साथ दो, पीपल्स पार्टी के साथ दो। मेरे गिजर के अवाम, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ नवंबर 15 तक, 15 नवंबर तक मैं हुकूमत बना के यहाँ से जाऊंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा आपको। नारे भुट्टो,